जलाए रखना, यीशु आने वाला है। में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। अजीज़ों, मैं हूं आपका खादिम पास्टर सरवर मसीह और एक बार फिर रैप्चर फोरम पे हम आपको वेलकम करते हैं। और मेरा ये कवी ईमान है कि रैप्चर फोरम के थ्रू दी गई तालीमात के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं, सीख रहे हैं, मसीह में आगे बढ़ रहे हैं और यीशु मसीह की आमद सानी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और इस फोरम का बुनियादी मकसद ही यही है कि मसीह के बदन को यीशु मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार करना और बाइबल की तालीमात को दुरुस्त अंदाज से और बाइबल बेस्ड टीचिंग्स को आप तक पहुंचाना। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि आप इन सारे प्रोग्राम्स को बड़े इंटरेस्ट के साथ वॉच कर रहे हैं। हम आपके फीडबैक के भी शुक्रगुजार हैं। आज आमद सानी पे और बिलखसूस साइंस ऑफ सेकंड कमिंग, परफेक्ट साइंस ऑफ सेकंड कमिंग पे बात करने के लिए हमने खुदावंद के एक नहायत ज़बरदस्त सूरमा खादम को मदऊ किया है, जो कि FGA बाइबल कॉलेज में सिस्टमेटिक थियोलॉजी के प्रोफेसर हैं। अरसा दराज से पिछले 15 साल से वहाँ पर अपनी तालीमी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं और मुल्क के तूलो अर्ज़ में सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, क्रूसेड्स के अंदर और मसीही कलीसियाओं के अंदर लोग जो है उनके पैगामात के वसीला से और तालीमी मैसेजेस के वसीला से बरकत पा रहे हैं। पावरफुल एक्सपोजिटरी प्रीचर और टीचर हैं और टेक्स्ट पर बड़ी ज़बरदस्त कमांड रखते हैं। मेरे लिए नहायत खुशी की बात है कि आज वो हमारे दरमियान हैं। खुदा के अजीम खादम को, पास्टर और प्रोफेसर अजीम रहमत साहब को हम इस रैप्चर फोरम पर वेलकम करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू प्रोफेसर साहब, आपने हमारी रिक्वेस्ट और हमारी इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और रैप्चर फोरम पर आए। और मेरा ये ईमान है कि नाजरीन जो हैं आज आपके वसीला से, खुदा उनके कलाम की बातों के वसीला से और बिलखसूस जो परफेक्ट साइंस ऑफ सेकंड कमिंग के बारे में आप बातें शेयर करेंगे, उनके वसीला से बरकत पाएंगे। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सर। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर साहब, एक बड़ा अहम क्वेश्चन जो है खुदावंद यीशु मसीह की आमद के तल्लक से कि पुराने और नए अहदनामा की नबूवतों के मुताबिक इसराइल का दोबारा से वजूद में आना आमद सानी का किस कदर बड़ा और अहम निशान है। थैंक यू वेरी मच सरवर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि इस वक्त मैं समझता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर बोलना और कलाम पेश करना और इस पर टीचिंग देना इंतहाई ज़रूरी है। एक तो इसलिए कि बेशुमार टीचिंग्स हैं और मैं एक जुमले को बड़ा ये पसंद करता हूँ। यीशु ने कहा कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि बहुत से लोग और चर्चेस और कलीसियाएँ और उनकी डॉक्ट्राइन और डॉगमास डिफरेंट अप्रोचेस रखते हैं और उनमें से मैं ज़ाती तौर पर डॉक्ट्राइन ऑफ रैप्चर को मानता हूँ और इस बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट थियोलॉजी है जिसका जाना बहुत ज़रूरी है। तो वेरी गुड, आपने इस मौजू को छेड़ा है, इस मौजू पर बात शुरू की है ताकि हमारे भी सोच जाए लोगों तक कि क्या रैप्चर है ही नहीं, बाइबल में कहीं जिक्र ही नहीं है, या सेकंड कमिंग और रैप्चर के साथ क्या बाइबल मुकद्दस की
کہ پروفیسیز یا نبوتوں کا کوئی عمل دخل ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہے جو آپ نے لیا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے انوائٹ بھی کیا, بہت شکریہ. You are welcome, sir. تھینک یو. اب آتا ہوں میں آپ کے کویشچن کی طرف. ایبسلیوٹلی اسرائیل کا 1948 میں دنیا کے نقشے پر آنا اور اپنی اسٹیٹ واپس چلے جانا, یہ میریکل ہے. میں اس کو میریکل کہوں گا. Praise the Lord. اور اس کے پیچھے ڈینیل 9 باب کی پروفیسی ہے, اور وہ 70 ہفتوں کی پروفیسی ہے. 70 ہفتوں کا کی جو پروفیسی ہے, جو نبوت ہے, اس کو سمجھنا دانیل 9:24 میں اسرائیل کی بحالی اور خداوند کا وقت شروع ہو جانا. یہ 70 ہفتے ہیں, اس پہ تو ظاہر ہم سارے پہ بات نہیں کر سکتے, لیکن 69 ویکس 69 ہفتے اور 70واں ہفتہ, اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. Exactly, بالکل. جب تک آپ دانیل کے, کیونکہ باقی تو ایزیلی سمجھ آ جائیں گے, اس کی اتنی مشکل نہیں ہے, لیکن جب آپ, کیونکہ دانیل کی نبوت اور مکاشفہ کی کتاب, مکاشفہ 4 باب میں چرچ ریپچر ہو جاتا ہے کلیسیا, اب اس پہ بھی میں بتاؤں گا اس سوال کے جواب میں کہ یہ کیا لفظ ہے, کیا معنی ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل پہلے نبوکدنضر کے دور میں رہا, 70 سال کی سیری میں رہا, خدا نے ادھر بھیجا ان کو, پھر یہ واپس آ گئے روم کی سلطنت. دانیل کے نبوکدنضر نے جو امیج دیکھا تھا, جو اس نے خواب دیکھا اور مورت دیکھی, بابل کی سلطنت دیکھی, فارس کی سلطنت کے بارے دیکھا, یونان کی, یہ دانیل نے پروفیسی کی. کوئی وقت تھوڑا ہم سارا اس پہ بات نہیں کر سکتے. روم اور پھر روم, اور روم کے بعد روم بھی ختم ہو گیا, ایسے پھر ریفارمڈ روم, اس کو ہم بیان کریں گے بعد میں کہ اب وہ روم کس شکل میں ہے. اسی دور میں رومی سلطنت کے میں 70 AD میں آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل پر دوبارہ اٹیک ہوا اور روم کی سلطنت نے اس کو ختم کر دیا. اس کے بعد یہ سکیٹر ہو گئے, پوری دنیا میں سکیٹر ہو گئے, 70 ڈائسپورا اس کو کہتے ہیں, تتر بتر ہو گئے, اور اسرائیل کا نام و نشان ایک طریقے سے مٹ گیا, اور وہ سارا علاقہ فلسطین بن گیا. برٹش دور آیا, برٹش امپائر آئی. برٹش امپائر اس وقت جب 1948 کا میں اسرائیل واپس آتا ہے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, یہ برٹش کے انڈر میں تھا. کسی کو نہیں پتا تھا کہ اسرائیل کبھی واپس, لیکن نبوتوں کے جاننے والے آپ کو پتا ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ وہ بات کرتا ہے ڈینیل اپنی کتاب کے اندر کہ یروشلم کی بحالی, نمبر 1 یروشلم بحال ہوگا. امپورٹنٹ ہے سٹی. اس سٹی کا ذکر آپ کو پتا ہے کہ مکاشفہ کی کتاب میں بھی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ سٹی داؤد نے کیپٹل بنایا تھا, اور یسوع مسیح کا بھی یہ کیپٹل بنے گا. لیکن یہ بحال ہوگا, یروشلم کی بحالی. اوکے, اور یہ بات چلی جائے گی ڈینیل کے 69ویں ہفتے کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی. 1900 جب تک بنی اسرائیل قوم دنیا میں ہے, خدا کی گھڑی سٹاپ ہے, کیونکہ اسرائیل غیر قوموں کے ہاتھوں میں. جب بنی اسرائیل قوم واپس آ جاتی ہے, یروشلم بحال ہو جاتا ہے, خدا کی گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ پروفیسیز کو روک دیتے ہیں جب اسرائیل وہاں پہ نہیں ہے. ایسے وہاں پہ جب اسرائیل نہیں ہے, غیر قوم میں ہے, خدا سٹاپ ہے. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے ڈینیل کی کتاب میں کہ اسرائیل بحال, یروشلم بحال ہوگا. جیسے ہی یروشلم بحال ہوگا یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور 69ویں ہفتے اور 70ویں ہفتے کے درمیان کلیسیائی دور ہے. اس کو ہم چرچ ایرا کہتے ہیں, اس کو چرچ ایرا کہتے ہیں. جب تک چرچ ہے اینٹی کرائسٹ نہیں آ سکتا, اس کو روکا جائے گا. چرچ کے پاس یہ اتھارٹی اور اختیار ہے. اور آمد ثانی ہو نہیں سکتی جب تک چرچ, یعنی 70واں ہفتہ شروع نہیں ہو سکتا جب تک چرچ کا دور کمپلیٹ نہیں ہوتا. اس ببلیکل, کیونکہ چرچ خداوند کے پاس جائے گا, ریپچر دیٹ وی بلیو, اور ساتھ ہی ڈینیل کا 70واں ہفتہ شروع ہو جائے گا. اور جس آپ نے کویشچن کیا کہ اسرائیل کا دوبارہ وجود میں آنا ایبسولوٹلی پروفیٹک ہے, ایبسولوٹلی پروفیٹک ہے. آپ ڈینیل کے 70 ہفتوں کو اگر نہیں سمجھے تو سمجھیں.
1948 میں اسرائیل کا واپس دنیا میں آ جانا ہے ہی معجزہ. آمین. اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 6 دن کی وار ہوئی, سیریا شام خلاف ہو گیا, کہ اٹ واز دا وار 6 ڈے وار, جس میں اسرائیل نے یروشلم کو واپس لے لیا. تو گو اب ایک حصہ فلسطین کے پاس ہے, لیکن میجر حصہ بنی اسرائیل کو واپس لے چکی ہے, اور کسی حد تک وہ ڈکلیئر ہو چکا ہے. آپ نے ابھی پچھلے دنوں میں سنا یو ایس اے نے اعلان بھی کر دیا کہ ہم اپنی جو ایمبیسی ہے وہ وہاں یروشلم میں لے کے جا رہے ہیں, اور یروشلم کیپٹل ہوگا اسرائیل کا. اور خود بنیامین نتنیاہو نے کہا پرے فار یروشلم, گاڈ ول بلیس یروشلم, اٹ از انڈیوائڈڈ کیپٹل آف اسرائیل. آمین. پریز گاڈ. تو ہاللیلویا. اسرائیل کا بحال ہو جانا, اسرائیل کا واپس آ جانا, یروشلم کا واپس آ جانا, اور ساتھ ہی خداوند کی گھڑی کا سٹارٹ ہو جانا ڈینیل کے 69 ویکس کا آغاز ہے. اور 70ویں ہفتے میں داخل ہونے سے پہلے چرچ کو خداوند کے پاس ہونا ہے. دس از واٹ دا بائبل سے. تو ایبسولوٹلی یہ سر پروفیٹک ہے اسرائیل کا واپس. پریز دا لارڈ. پریز دا لارڈ. تھینک یو پروفیسر. خدا کے خادم پروفیسر صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ یہ ساری باتیں شیئر کی, اور یقیناً اسرائیل کا دوبارہ سے وجود میں آنا پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ کی نبوتوں کی تکمیل ہے. خدا کے بندہ یرمیہ نے کہا, اور پھر حزقیل نے, اور پھر آموس نے اس کے بارے میں نبوتیں کی کہ وہ پھر سے اپنے ملک میں آباد ہوں گے, اور وہ پھر دوبارہ نکالے نہ جائیں گے. سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سے وہ دوبارہ 1948 میں اپنے ملک میں آئے ہیں, اب وہ آباد ہیں. سو خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے یہ نشان پورا ہونا ضرور تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ زمین پر آئے, اسرائیل قوم اپنے ملک میں ہو. سو عزیزو, جیسے کہ خدا کے خادم نے بھی اس بات کو بیان کیا, سو یہ آمد ثانی کا ایک بہت بڑا نشان ہے کہ اسرائیل دوبارہ سے اپنی لینڈ میں ہیں, اپنے ملک میں ہیں. اور یہ یاد رکھیں, اسرائیل خدا کی گھڑی ہے, اور اسرائیل جو ہے خدا کی قوم جو دوبارہ سے اپنے ملک میں آ چکی ہے. 14 مئی 1948 کو یہ یسوع مسیح کی دوسری آمد کا بہت بڑا نشان ہے, اور اس سے کلام اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ اس کی آمد کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. سو پروفیسر, ہم مزید آگے بڑھیں گے. لوکا کی انجیل اس کے 21ویں باب کی 24ویں آیت کے مطابق کہ یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا. اب جب کہ یروشلم اسرائیل کے پاس آ چکا ہے, تو کیا غیر قوموں کی میعاد پوری ہو چکی ہے؟ کیونکہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 6 دن کی جنگ کے بعد جب وہ 1967 میں جب وہ پورے کا پورا یروشلم ان کے پاس آ گیا, اس سے پہلے جب 1948 میں جب انہوں نے اسرائیل کو حاصل کیا تو اس وقت آدھا یروشلم اسرائیل کے پاس اور آدھا یروشلم جب وہ جارڈینین گورنمنٹ کے پاس تھا. 67 میں دوبارہ آ گیا. تو کیا اب غیر قوموں کی میعاد پوری ہو چکی ہے؟ ایبسولوٹلی. یہ بھی پروفیسی تھی. خداوند یسوع مسیح نے جو لوکا خصوصی طور پر اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کس طور جب تک یہ میعاد پوری نہیں ہو جاتی, غیر قوموں کا ایک ٹائم ہے, ایک لمٹ ہے جو خدا نے ان کو دی ہوئی ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب وہ پورا ہو جائے گا تو بنی اسرائیل قوم دوبارہ سے واپس آ جائے گی. اور جب بنی اسرائیل قوم دوبارہ سے واپس آ جائے گی تو پھر دوبارہ, اب جب دوبارہ کا جو بات آئے گی یہ آ جانی ہے سیکنڈ کمنگ کے ساتھ, کیونکہ یہ پھر بات چلی جائے گی آپ کی مکاشفہ 17واں باب 18واں باب, جب بڑا شہر بابل گر پڑا اور یہ سارے ہرمجدون کی لڑائی کی طرف ہو کر یروشلم کا محاصرہ کرنے کی ٹرائی کریں گے. یہ سارے ایک زون بن جائیں گے اور غیر قومیں پھر اٹیک کریں گی, اور یسوع مسیح اپنی کلیسیا کے ساتھ آسمان سے نیچے آ جائیں گے. دس از سیکنڈ کمنگ. لیکن اب اسرائیل غیر قوموں کے ہاتھوں پامال نہیں ہوگا. اسرائیل پر اب جب دوبارہ تیسری عالمی جنگ چڑھائی کرے گی,
بائبل کی روح کے مطابق. تو دیکھیں بائبل مقدس میں اگر ہم پہلے تو بات یہ بھی سمجھیں 21-24 کے مطابق جب خداوند نے کہا کہ 70 AD گزر گیا, 70 AD تک یہ سلسلے ہو گئے ہیں, اور یہ یسوع مسیح نے ان کو بتا دیا تھا کہ یروشلم اب آخری دفعہ جو یہ ٹوٹے گا یہ 70 AD میں یہ واقعہ ہو جائے گا اور تم کی طرف. لیکن یرمیہ 30:1-8 وہ کلام جو خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا, خداوند اسرائیل کا جو فرماتا ہے کہ سب باتیں جو میں نے تجھ سے کہیں کتاب میں لکھ, کیونکہ دیکھ وہ دن آتے ہیں, خداوند فرماتا ہے میں اپنی قوم اسرائیل اور یہودا کی اسیری کو موقوف کراؤں گا, خداوند فرماتا ہے, اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا 1948. آمین. جو میں نے ان کے باپ دادا کو دیا وہ اس کے مالک ہوں گے. دس از اے پروفیٹک. اور یہی بات لوکا کو پروفیٹکلی یسوع مسیح کے کلام کو اس نے لکھا جو متی کی انجیل میں بھی ہے کہ غیر قوموں کی ایک حد ہے اور وہ پوری ہو گئی ہے. اب دیکھیں 6 دن کی لڑائی کوئی آپ لے لیں تو کتنے ملک مل کر بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی طرف گئے تھے, جس میں USSR رشیا نے مدد کی, مصر سامنے آ گیا, اس کے بعد یمن سامنے آ گیا, سیریا سامنے آ گیا, سعودی عربیہ نے اپنی سپورٹ دی, اس کے بعد عراق نے اپنی سپورٹ دی, ایران نے سپورٹ دی, اینڈ ود ان 6 days از اے میریکل. پریز دی لارڈ. آمین. الائڈ فورسز نے اٹیک کرنا تھا, ابھی پلین اڑے بھی نہیں اور اسرائیل نے سب کچھ ختم کر دیا. تو میں تو اس جنگ کو بھی سپر نیچرل سمجھتا ہوں کہ یہ خدا نے لڑی ہے. خود اسرائیل حیران اور پریشان ہے کہ جب اسرائیل نے اگر ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, وہ اب ان کی ڈاکومنٹریز دیکھیں آپ, ان کے جو آرمیز کے ہیڈز ہیں وہ کہتے ہیں از اے میرے از انبلیویبل کہ ہم یہ کر گئے, خداوند نے کیا. لیکن ہم سمجھتے ہیں ایز اے کرسچن وی بلیو از اے پروفیٹک. اور یہ غیر قوموں سے اب اسرائیل کی جو پامال ہونا ہے یہ اب نہیں ہے, اب یہ سیکنڈ کمنگ کے ساتھ اٹیچ ہوگا جب یہ تیسری عالمی جنگ جو کہ 7 سالہ مصیبتوں کا دور ہے جس میں چرچ شامل نہیں ہے, دیٹ از پرٹیکولر ریٹن فار اسرائیل. اور اسرائیل پر یہ اٹیک ہوگا اور یہ سارے ایک زون بنیں گے اور اسرائیل کو ختم کرنے کی طرف جائیں گے. لیکن یہ اسرائیل پھر بھی ختم نہیں ہوگا. ابھی تو یروشلم بنا ہوا میں نظر آتا ہے کیپٹل, پھر نیا یروشلم آسمان سے اترے گا اینڈ اٹ بیکم دا ہیڈ کوارٹر آف جیسس کرائسٹ دا سن آف گاڈ. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہاللیلویا. مکاشفہ 21 پڑھیں, آسمان سے آپ کو کہ نیا یروشلم اترتا نظر آتا ہے. ایسا ہیڈ کوارٹر, ایسا دارالخلافہ جو زمین سے نہیں آسمان سے, چرچ کے ساتھ یسوع مسیح نیچے آئے گا. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اور فنش ہو جائے گا. جیسس بیکم دا کنگ آف کنگ پاورفل ان دا ہول ورلڈ. پریز دی لارڈ. ایبسولوٹ. سو تھینک یو پروفیسر صاحب. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. ایک اور جو کویسچن آمد ثانی کے حوالے سے ایک نشان بھی ہے, اور خداوند یسوع مسیح نے متی کے انجیل اس کے 24ویں باب کی 34ویں آیت میں کہا کہ یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی. سو خداوند نے اسرائیل کی کون سی نسل کے بارے میں یہ کہا کہ یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی کہ میرا آنا ہو جائے گا؟ ایک تو کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ آیت کہ بالکل اینڈ پہ آ رہی ہے, اور متی 24 باب خصوصی طور پر آمد ثانی پر بیس کرتا ہے. اور یہ بھی ذہن میں رکھے کہ متی 24 باب کے اندر 2 پارٹ ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے. ون پارٹ از ٹاکنگ ٹو دا چرچ, جس میں خداوند پرسیکیوشنز اور اظہار ثانی اور کئی باتیں چرچ کے ریفرنس سے کرتا ہے کہ آپ کو گزرنا ہے اس میں سے, کیونکہ وہ گزریں گے. اس کے بعد خداوند ان کو بتاتا ہے کہ جب میں آسمان پہ چلا جاؤں گا یو ہیو ٹو سفر ان مائی نیم. لیکن دوسرا پارٹ اس کا جو ہے وہ اسرائیل کے بارے میں, جس کے ساتھ ہی خداوند یسوع مسیح ڈینیل کی اس مقروء کو چیز کو جو نصب کی جائے گی, اور ڈینیل کا ریفرنس دے کے بات کر کے کہتا ہے کہ and that is your 7 years program of tribulation. ٹھیک ہے, یہ بات خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں. کرتے کرتے پھر ان کو شاگرد بڑے حیران اور بڑے اسٹانش ہو کے سن رہے ہیں کہ
یہ سب باتیں کب کس طرح کیسے ہوگی. تو ایک تو جو اسٹیٹمنٹ کی کہ جب تک یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی, خداوند اسرائیل کون سی نسل کی بات کر رہا ہے, یہ کویشچن آپ نے میرے پہ کیا. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے دو اینگل ہیں. ایک تو یہ ڈیفینیٹلی ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ یسوع یہ کہہ رہا ہے کانٹیکسٹ کے اندر جو اس کا سیاق و سباق ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں مرو گے, یہ نسل ہی نہیں مرے گی جب تک میری دوسری آمد نہیں ہو جاتی. یہ معنی نہیں ہے. That doesn't mean that. بلکہ آمین لیگو ہومین ہاٹی, آمین میں تم کو یہ کہہ رہا ہوں یقینی طور پر تھے, اٹ مائٹ بی سبجنکٹیو اینگل لگا ہوا ہے, یہ نسل جینیا آؤٹو انٹل اینڈ پینٹا ٹاؤٹو گینیٹائے, ہرگز یہ نسل might be many who are living here and all the generation will come, جو نسل ان کے بعد بھی ہوگی. یعنی اس لفظ کو, اس گفتگو کو ایک تو لٹرل نہ لیں, دوسرا گرامیٹیکل سمجھیں کہ what is the grammar, تیسرا کانٹیکسٹ سمجھیں کہ آیت کو سمجھنے کے لیے تین باتیں امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 کانٹیکسٹ, نمبر 2 گرامر, grammatical analysis, what is the word, what is the grammar, all right, 3 what is theology, کیا اس کے اندر theological بات ہے جو خداوند ان کو سکھانا چاہ رہا ہے. absolutely many scholars agreed on it کہ یسوع مسیح کی یہ بات prophetic ہے. یہ بات ایک محدود ٹائم کے لیے نہیں ہے, کیونکہ سیاق و سباق سارا آمد ثانی کے ساتھ اٹیچ ہے. اور جب یسوع بات کر رہا ہے ابھی کوئی آمد ثانی نہیں, بلکہ آگے آپ تھوڑا سا ٹیکسٹ پڑھیں تو شاگردوں نے کہا کہ خداوند یہ کب ہونے والا ہے, تو یسوع مسیح نے کہا اس بات کے بارے نہ تو میں جانتا ہوں نہ فرشتے, صرف باپ. I don't know, but whenever it come you should be ready. تو کانٹیکسٹ کے اندر رہتے ہوئے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم یہ سوال کر دیں کہ اسرائیل مر گئے, اسرائیل کی کئی نسلیں ختم ہو گئیں, 70 AD میں سارا اسرائیل ختم ہو گیا, تو یسوع مسیح تو آیا ہی نہیں. تو یسوع مسیح نے تو کہا تھا کہ یہ نسل ہرگز تمام نہیں ہوگی, تو یہ سارا کچھ واقعہ ہو جائے گا. نو. سیاق و سباق کے اندر میں نے بتایا متی 24 باب ایک تو چرچ اور اسرائیل کے ساتھ اٹیچ ہے. اسرائیل کو سمجھنے کے لیے ڈینیل کے 70 ہفتے سمجھنا ضروری ہے, ڈینیل کے 70 ہفتوں کو سمجھنے کے لیے مکاشفہ کی کتاب سمجھنا ضروری ہے, تو آپ کو یہ پارٹ بہتر سمجھ آ سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یسوع مسیح آمد ثانی کے بارے میں, اپنے سائن کے بارے میں, ان نشانات کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے جو آنے والے وقت میں ہونے والی. اس نے کہا اٹ مائٹ بی, اور اٹ مائٹ بی, لیکن نا میں اور آپ زندہ ہیں, اٹ مائٹ بی سبجنکٹیو کیس ہے نا. سبجنکٹیو کیس کے اندر آپ کمانڈ اور فائنل بات نہیں کر سکتے, اس لیے مے اینڈ مائٹ کا یوز ہوتا ہے اس ٹینس کے اندر. از اے موڈ سبجنکٹیو ان گریک لینگویج. And then you have to understand it کہ Jesus is assuming that maybe, جیسے ہم ریپچر کی جب بات کرتے ہیں دیکھا بہت سارے جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے, اور جو مرے ہوں گے وہ زندہ ہو جائیں گے. تو ہو سکتا ہے کہ کیسی نسل ایسی بھی ہو جو زندہ ہو اور یسوع مسیح کو اپنی آنکھوں سے دیکھے, اور بہت ساری نسل ایسی بھی ہے جو مر چکی ہے اور وہ زندہ ہو کر خداوند کا استقبال کریں گے. That meaning of this text, جس کے بارے میں میں ولیم بارکلے کو بھی دیکھ رہا تھا, اس کی انڈرسٹینڈنگ کو سیم, اس نے کہا اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹیکسٹ, لیکن اور کئی میں نے گریک سے بھی میں اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا تھا کہ کس طور سے ہم اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں. سیکنڈلی پروفیسر, بعض اسکالرس کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ اس نسل کی طرف بھی اشارہ ہے, وہ نسل جو 1948 میں وجود میں آئی, وہ نسل جو 1948 میں پیدا ہوئی, اسرائیل کی بالخصوص جو وہ چرچ کی نسل کی بھی آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن چونکہ اسرائیل کی بات اشارہ اسرائیل کی طرف ہے, سو اس لیے کیا یہ خیال درست ہے کہ وہ نسل جو 1948 میں آئی, وہ نسل اس میں سے ابھی بہت سارے ابھی زمین پر ہی ہوں گے, تو خداوند نے کہا کہ میرا آنا ہو جائے گا. سیکنڈ کمنگ کے ساتھ مکاشفہ 1,44,000 کا ذکر ہے, بالکل, جو اسرائیل کے ہوں گے.
Amen. पर्टिकुलर इजराइल के लोगों, Amen. जब चर्च ज़मीन से चला जाएगा तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है दे विल डू द मिनिस्ट्री। कह सकते हैं कि इजराइल पर सुपरनैचुरल रूल कुद्दस का नजूल होगा और वो मनादी करेंगे और वो प्रीचिंग की तरफ आएंगे और बिल आखिर वो क्राइस्ट की तरफ भी आ जाएंगे। Amen. Praise the Lord. ये होगा, लेकिन इसको हम कहेंगे ट्रैबुलेशन के दौर के साथ, जी बिल्कुल। 7 ईयर ट्रैबुलेशन, जिसमें खुदावंद पर्टिकुलर इजराइल को हैंडल करेगा। Amen. और उधर से Amen. मुकाशफा की किताब 11वां 12वां बाप आपका शुरू हो जाएगा। Praise the Lord. So, प्रोफेसर थैंक यू, खुदावंद आपको बरकत दे। हम आपके वसीला से यकीनन नाजरीन आप भी खुदा के खादिम की बातों के वसीला से बरकत पा रहे हैं और हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। प्रोफेसर आज का जो लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि नाजरीन को काइंडली बताएं कि मत्ती 24:14 के मुताबिक और बादशाही की खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी, इस निशान के बारे में प्लीज़ नाजरीन को बताएं कि क्या बादशाही की खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में हो चुकी है और इस वक्त जैसे TBN, डे स्टार और गॉड चैनल और हमारे मुल्क के अंदर बेशुमार क्रिश्चियन चैनल्स और इंटरनेशनली कई और चैनल्स हैं जिनके वसीला से खुदा का कलाम पहुंच रहा है। सो क्या जो यीशु मसीह ने साइन दिया अपनी आमद के बारे में, दुनिया के खात्मे के बारे में, क्या ये निशान पूरा हो चुका है? मैंने जैसे आपको बताया कि दिस इज चर्च एरा, Amen. ये चर्च एरा है। और खुदा में यीशु मसीह जब मत्ती 24वां बाब पर्टिकुलर आमदेसानी के साथ बातचीत कर रहे हैं और शागिर्दों को ये टास्क मिल रहा है और डेफिनेटली यीशु मसीह ने कहा कि अंजील की खुशखबरी की मनादी, ये टास्क था जो रसूलों को मिलने वाला था ईद पेंटिकोस्ट के दिन, Amen. कि यू आर द पीपल जो इस चीज़ का आगाज़ लोगे। और साथ उसने क्या कहा, सारी दुनिया की बजाय जो इट्स नॉट ए कॉस्मोस। जब हम दुनिया का लफ्ज़ बोलते हैं तो ग्रीक में 2 अल्फाज हैं। कॉस्मोस मीन वर्ल्ड, एवरीथिंग, जिसमें फल्कियात और चीज़ें और चांद सूरज एंड एवरीथिंग इज देयर। कॉस्मोस को भी दुनिया कहा गया। और एक जो दूसरा लफ्ज़ जो है वो है ओइकोमिने, ओइकोमिने एन होलेस, होल, तमाम इनहैबिटेंट्स, जितने भी लोग दुनिया में हैं इन तक मैसेज जाएगा। Amen. अब वो टेलीविज़न के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए, मेरे और आपके ज़रिए किसी न किसी तरह ये जाएगा। Praise the Lord. और जब तक ये जाता नहीं, चर्च ज़मीन पर है। Amen. चर्च को खुदा का कलाम पहुंचाना है। दिस इज़ द टास्क, दिस इज़ द टास्क। और डेफिनेटली ये आमदेसानी के साथ कनेक्टेड है, ये आमदेसानी के साथ कनेक्टेड है। और लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी काम है, अभी बहुत काम है जो हमें करना है। Praise the Lord. और जब तक चर्च को बजाय कि हम अपनी सोच और तरफ लगाएं और कामों की तरफ लगाएं, चर्च को अपनी, देखिए जो लफ्ज़ है, जो ग्रीक का लफ्ज़ है कैरुसो, कैरुसो मीन ऐलान करें, प्रोनाउंस करें, क्राइस्ट इज़ द सेवियर। Amen. इस बात का अलान, मनादी का मतलब ही ये है कि आपने ऐलान करना है कि यीशु मसीह दुनिया का नजात दहिंदा है। Hallelujah. You are saved by the Lord Jesus Christ. This is the task of the church. Amen. और किसी हद तक ये जो कोरोना वायरस भी है, इसके वसीले से भी खुदा ने काफ़ी काम को आगे भेजा है। Amen. और मैं समझता हूँ इससे काम काफ़ी आगे मूव हुआ है। Praise और God. जिस दिन ये वबा ख़त्म हो जाएगी, आप देखना चर्च एक और एंगल से रिवाइव आपको नज़र आएगा। Amen. और हम और जगहों तक चले जाएंगे जहाँ तक खुदावंद अपने काम को लेके जाना चाह रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। Amen. कब, जब तक, जैसे देखें ना, म्याद पूरी नहीं होगी, कब, किस वक्त, हु विल बी द लास्ट पर्सन, आई डोंट नो, ये क्राइस्ट नो। Amen.
کس دن آخری دنیا کا بندہ خداوند کی لسٹ میں آ جائے گا جس تک ڈن ہو جائے گا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ڈن ہونا ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوتا خداوند نے کہا یہ بادشاہی کی منادی ہوتی رہے گی۔ اور اگر ویسے دیکھا جائے تو آئی تھنک وی آر ویری کلوز، Amen. کیونکہ میڈیا کے ذریعے جو کام آج ہوا ہے اور ہو رہا ہے ہم دنیا میں ریچ کر رہے ہیں، Praise the Lord. اور ایسی ایسی جگہوں پہ بھی کلام پہنچ رہا ہے اور پہنچ گیا ہے جہاں شاید جانا ناممکن تھا اور ناممکن ہے۔ تو ہمیں اس کو سیریسلی لینا ہے کہ ہم خدا کے کلام کے اب اس دور میں ان ہو رہے ہیں جس میں آخری بندہ آنے والا، بندہ بندی یا جون سا بھی ہے، از دا فگر گاڈ نوز۔ Praise the Lord. Amen. اور یسوع نے کہا جب تمام دنیا پر جو خداوند کا ٹارگٹ ہے پورا ہو جائے گا the chapter close and the church move. Amen. Thank you very much. So عزیزو، آپ نے یہ سیکھا کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی۔ سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2001 کے بعد اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد ہمارے جو ہے وہ ایشیا کے بہت سارے ممالک میں جہاں پر انجیل کا پہنچنا، خوشخبری کا پہنچنا مشکل تھا، آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بے شمار ٹی وی چینلز کے ذریعہ سے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈے سٹار اور ٹی بی این، گاڈز چینل، اور 1996 میں بلی گراہم ایسوسی ایشن نے کہا کہ 48 آرٹس کے اندر سیٹلائٹ کے تھرو ہم نے کلام کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی بے شمار ٹی وی چینلز جیسے جے سی ٹی وی، برکت ٹی وی، آئزک، پریز، گواہی، اور کہ بے شمار جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے ذریعہ سے خدا کا کلام جو ہے وہ بے شمار ملکوں کے اندر، نیشنز کے اندر پہنچ رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا سائن ہے جو یسوع مسیح نے کہا کہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی، تب خاتمہ ہوگا۔ سو یاد رکھیں، اس سے پہلے کہ خاتمہ ہو، خاتمے سے 7 سال پہلے چرچ آسمان پر چلا جائے گا۔ اور جیسے کہ آج ہم نے خدا کے خادم پروفیسر صاحب کے وسیلہ سے بھی یہ سیکھا کہ اسرائیل کا دوبارہ سے وجود میں آنا اس کی دوسری آمد کا بہت بڑا نشان ہے۔ یروشلم کا پورا اسرائیل کے پاس آ جانا، اور وہ نسل جو 1948 میں وجود میں آئی، سو اس کے بارے میں خدا نے کہا کہ یہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی کہ میرا آنا ہوگا۔ سو وہ نسل جو 1948 میں پیدا ہوئی، سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ زیادہ میکسیمم کتنے سال کے 72 ایئرز، اور بائبل کے مطابق جو ہے وہ انسان کی عمر 70 برس یا قوت ہو تو 80 برس، یعنی کہ وہ نسل جو 1948 میں پیدا ہوئی وہ بھی زمین پر ہوگی۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ نسل ہرگز تمام نہ ہوگی، سو اس کا آنا جب ہو جائے گا۔ سو بائبل مقدس کی یہ ساری نبوتیں، یہ سارے پروفیٹک سائنز جو ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کسی بھی وقت آپ کا اور میرا منجی یسوع مسیح آ سکتا ہے۔ اس لیے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، بیدار ہونا ہے، ہوشیار ہونا ہے، دعا میں اور ہر اعتبار سے ہم نے جاگنا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ تمہارے چراغ جلتے رہیں اور تمہاری کمریں بندی رہیں، اور تم اس نوکر کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتا ہے۔ سو ہی از ویری نیئر۔ سو ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ پروفیسر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ میرا ایمان ہے کہ جیسے آج میں نے آپ کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، ناظرین نے بھی برکت پائی ہے۔ سو تھینک یو ویری مچ آپ کے آنے کے لیے۔ سو عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے خدا کے خادم اور کلام کی باتوں کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ سو اس پروگرام کے حوالہ سے اپنا فیڈ بیک دیں۔ اگر آپ کے پاس سیکنڈ کمنگ کے حوالہ سے، ریپچر کے تعلق سے کوئی بھی کویسچن ہو، سو آپ اپنا کویسچن جو ہے ہمارے اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر بھیج سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہو تو وہ بھی آپ بھیج سکتے ہیں. ہمارے پریئر وارئرز ہم سب آپ کے لیے مل کر دعا کریں گے. خداوند کی سلامتی اور برکت آپ سب کے ساتھ ہو.